अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है ठीक हूँ। आज तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन मुंतहा चौहान की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी नावल हैं वो आपको मिल सकें। इसके अलावा मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप मुझे इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। यकीन करें, तबीयत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए, आप मेरी फैमिली हैं, उठ के मैं फिर बैठ जाती हूँ कि नहीं, मैंने करना है। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इंतज़ार कर रही होगी। तो यकीन करें कि मैंने बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर करना होता है, टाइम निकालना होता है, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे और आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे लिए दिल से दुआ करें। तो चले मैं नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 49 पार्ट 2, ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आपको ये बार बार कहती हूँ ताकि आप देखिए, आपका सिलसिला मेरे से जुड़ा रहेगा, तभी मैं आगे लिख पाऊँगी। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 49 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। हया की आँख खुली तो खुद को रस्सियों में जकड़ा पाया। मंदी मंदी आंखें खोली तो कुछ पल तो होश और हवास ने काम करना ही छोड़ दिया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। दिमाग के गोशे में कुछ पल पहले वाले वाक़यात गर्दिश करने लगे। क्या कर रही हो पशमीना? हाथ छोड़ो मेरा। पशमीना उसे बहाने से हवेली की बैक साइड लेके आई थी। अब उसका हाथ थामे किसी से फ़ोन पे यस का साइन दे रही थी। ले जी, छोड़ दिया, लेकिन अब जो पकड़ेगा ना आपका हाथ, वो कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ भी दिया तो मार के छोड़ेगा। कान के करीब होते वो गुर्राई थी। हया ने माथे पे बल डाले ना समझी से उसे देखा। इसी लम्हे अचानक से पशमीना ने उसकी नाक पे क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रखा। हया ने खुद को बचाना चाहा, लेकिन सब इतनी अचानक से हुआ कि वो होश और हवास खोती चली गई। और अब जब होश आया तो खुद को इस बंद जगह पाया। उठने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे। ये मैं कहाँ हूँ? हया घबराए हुए अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे पशमीना ने बेहोश किया और अब हया ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो अपनी हथेलियों को बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी कर गई। लेकिन रस्सियाँ ज़रा सी भी खुली। कोई है? अब की बार वो चिल्लाई थी। प्लीज़ निकालो मुझे यहाँ से। शाज़िल। उसके लबों से खुद ब खुद शाज़िल का नाम अदा हुआ।
نفی میں سر ہلاتی وہ پھر سے رسیوں کے ساتھ الجھنے لگی۔ کوئی بھی وہاں نہ تھا جو اس کی پکار سنتا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ کیا شاذل کو میرے غائب ہونے کا پتہ چلا ہوگا؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے؟ گرم سیال مادہ آنکھوں سے بہتا گالوں پہ گرا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ میں اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ میری مدد فرما۔ وہ ہچکیوں سے روتے اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا، ساتھ ہی بٹن پریس ہوا اور پورا کمرہ روشن ہوا۔ حیا کی یادداشت نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اپنے دائیں بائیں بار بار گردن گھما کے دیکھتی۔ وہ اپنے دل کو 100 کی سپیڈ سے دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ یادداشت میں ماضی کی گزری ساری یادیں پھر سے تازہ ہونے لگی۔ وہ قدموں کی چاپ، پھر سے وہی دھن، وہ سیٹی پہ دھن بجا رہا تھا، وہی موت کی دھن۔ حیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ سب کچھ آنکھوں میں پھر سے تازہ ہونے لگا، ایسے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ حیا کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، وہی 10 سال پہلے والا خوف جو اس کے دل میں کنڈلی لگائے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس شخص کے ایک اشارے پہ اس کے آدمی جلتے کوئلے لے کے اندر داخل ہوئے۔ وہی جلتا انگارہ۔ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت کچھ آگے سرک گیا تھا کہ پہلے 2 دوستوں کو کھو دیا اور آج شاید اپنا بچہ۔ حیا نے آنکھیں میچے اپنے اندر پل رہی روح کو محسوس کیا۔ دونوں ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص دھن بجاتا ہوا حیا کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ کہاں بدلا تھا، لیکن پہلے سے زیادہ وحشت ٹپک رہی تھی۔ حیا کو اس سے گھن سی محسوس ہوئی۔ وہ بے باک اور غلیظ نگاہوں سے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو گئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ سگریٹ سلگاتا، اس کا دھواں حیا کے چہرے پہ چھوڑتا حماست سے بولا۔ اس کے سگریٹ کے دھوئیں سے حیا کا سانس رکنے لگا۔ بے اختیار کھانسی کا دورہ پڑا، جبکہ سامنے کھڑا تاشا اب سر پیچھے کی جانب
گراتا کہہ لگا رہا تھا، اتنی خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس سے کہیں زیادہ نازک بھی۔ سمجھ نہیں آتا میں نے تمہیں 10 سال پہلے چھوڑ کیسے دیا۔ اس خوبصورتی کو تو 10 سال پہلے ہی خراج پیش کر دینا چاہیے تھا۔ خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی۔ 10 سالوں میں تم ایک کلی سے کھل کے گلاب بن گئی ہو۔ اب تو اس گلاب کو توڑنے مڑوڑنے اور نوچنے کا اور زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ اس شخص کے الفاظ بے حیا کی روح تک کانپ گئی، لیکن چہرے پہ بالکل بھی اپنا ڈر واضح نہیں ہونے دیا۔ تم تو کیا تمہاری ہوا بھی مجھے چھو نہیں سکتی۔ تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو، بلکہ انسان کہنا ہے بھی انسان کی توہین ہے۔ تم ایک وحشی درندے ہو اور تمہارے کرتوتوں کی سزا میرے شوہر شاذل خانزادہ کے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ تمہیں ایسی سزا دے گا اور تمہیں ایسی موت دے گا کہ تم سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ بنا خوف کے، بنا ڈرے، بنا جھجکے نڈر انداز میں تاشا کو کھری کھری سنا گئی۔ اس کا یہ نڈر انداز دیکھتے ہوئے تاشا دل ہی دل میں بےشتاب کھادہ رہ گیا، لیکن اس کی خوبصورتی کا وہ ایک پل میں دیوانہ ہوا تھا۔ اپنی چیز اسے لینی تو تھی ہی، لیکن اب کی بار حیا کو جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اسے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا تھا۔ چلو تم سے ایک ڈیل کرتا ہوں، جیسے 10 سال پہلے کی تھی۔ مجھے میری چیز واپس لوٹا دو، بدلے میں اپنی جان بچا لو۔ تاشا نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ حیا استحضائیہ ہنسی۔ تم میری جان لے لو، مار ڈالو مجھے، لیکن میں تمہیں اس چیز کا پتہ کبھی نہیں بتاؤں گی۔ حیا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ تاشا اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اس کے نڈر انداز کا اسیر ہوا تھا۔ پھر تو زیادہ مزہ آنے والا ہے جانے من۔ جاؤ لے کے آؤ انگارے۔ تاشا نے ایک نظر حیا کو دیکھتے ہوئے اپنے آدمی کو کوئلے لانے کا کہا۔ اپنے ہاتھ سے اسے کوئی اشارہ کرتے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ سمجھایا۔ وہ 2 منٹ میں ہی ایک بہت بڑا کڑاہی نما برتن اٹھا کے لایا، جس میں ڈھیر سارے جلتے ہوئے کوئلے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیا کا دل پوری طرح دھڑکا۔
دل ہی دل میں وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ 10 سال پرانی بات ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گھوم رہی تھی۔ اسے لگا اس کی دونوں دوستیں یہیں آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ دونوں پھر سے اس کوئلے سے ان کے جسم کو جھلسایا جائے گا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہے تو تاشا کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی۔ وہ جانتا تھا کوئلے دیکھ کے وہ 10 سال پہلے کا اپنا ماضی یاد کرتی ہوئی پھر سے ڈرے گی، پھر سے خوفزدہ ہوگی، اور اسی کا فائدہ تاشا اٹھانے والا تھا۔ اب تمہاری خواہش ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم شرافت سے بتاؤ گی یا ان انگاروں کی لپیٹ میں آ کر، کیونکہ تم جانتی ہو تاشا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ تاشا بے رحم ہے۔ وہ گرایا تھا۔ حیا نے خوف سے جھرجھری لی۔ اب فیصلہ تمہارا۔ اتنا کہتے تاشا کے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اب جلتے ہوئے انگاروں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے کندھے کے سائڈ سے ایک ٹھیس نہ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ 10 سال پہلے والے اس ڈرامہ میں چلی گئی جس کو وہ آج تک بھلا نہیں پائی تھی، اور پھر سے وہ درد، وہ تکلیف، وہ جلن کیسے برداشت کرتی۔ لیکن وہ تاشا پہ اپنا ڈر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تہیہ کر چکی تھی، مر جائے گی لیکن تاشا کو کبھی اس تھیلی کا نہیں پتہ لگنے دے گی۔ ضرور وہ اس ملک کی امانت ہوگی جو اس شخص نے اسے تھماتے ہوئے اس کی حفاظت کرنے کا کہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی سر کے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے لڑکی، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف نہ دوں تو مجھے میری تھیلی واپس کر دو۔ تاشا نے اب کی بار غصے سے کہا، اور اگلے ہی پل موت کی دھن بجانے لگا۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر سے وہ اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر گالوں کا سفر طے کرنے لگے۔ وہ واقعی میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کوئلوں کو دیکھ کر وہ مزید کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ اس کا نڈر انداز، اس کی ساری خود اعتمادی ایک پل میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ سسکنے لگی تھی، لیکن 10 سال پہلے وہ حیا ہاشمی تھی اور آج وہ حیا شاذل خانزادہ تھی۔ وہ تاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوئی۔ مر جاؤں گی لیکن تمہیں کبھی بھی اس تھیلی کا نہیں بتاؤں گی۔ حیا اپنے ڈر پہ قابو پاتے اسے للکارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ تاشا طیش کے عالم میں آتا۔ کوئلے اٹھائے وہ اپنے بندے کو اشارہ کرتا،
دور ایک بڑی سی چیئر پہ جا بیٹھا۔ اب وہ موت کا کھیل کھیلنے والا تھا۔ جلتا کوئلہ بڑے سے چمٹے کی مدد سے اٹھاتا وہ شخص حیا کی جانب بڑھا۔ حیا نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی جانب قدموں کو بڑھایا۔ نہیں، قریب مت آنا، حیا چلائی، لیکن وہ شخص رکا نہیں۔ جلتا کوئلہ حیا کی بندھی ہوئی کلائی پہ رکھ گیا۔ وہ خوف سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن کوئلہ نیچے جا گرا، لیکن وہ اپنا کام کر گیا تھا۔ تے ہوئے حیا کی چیخیں بلند ہوئی جو تاشا کو بہت سکون دے رہی تھی۔ حیا نے اپنی جلی ہوئی کلائی دیکھی، جلن حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب بھی چپ رہو گی؟ سوچ لو، اب نہ بولی تو تمہارا خوبصورت پیٹ اس کوئلے سے داغدار ہوگا۔ تاشا کی بات پہ حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 49 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ آئی سی یو کے باہر کھڑے وہ تینوں نفوس ہی اس وقت پریشان حال تھے۔ زینی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ اس نے بھاری مقدار میں نشہ آور گولیاں لی تھیں، جس نے اس کے معدے سے اس کے جسم پر اثر کیا تھا۔ شایان عثمانی کو آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا ایک خاص حصہ اس سے بچھڑ رہا ہو۔ ایرج روتے ہوئے اپنے آنسوؤں پہ بند باندھتی شایان کے پاس آ بیٹھی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا اینی کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایرج کے تسلی بخش جملوں کو اس وقت اسے شدت سے ضرورت تھی۔ اس نے ایک نظر ایرج کو دیکھتے اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل مزید سرکے ولید نے زیان کو پریشان دیکھتے وہ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ آئی سی یو میں تھا۔ کیسی ہے اینی؟ لہجہ بے چینی لیے ہوئے تھا۔ زیان نے لب بھینچے سر جھٹکا۔ ڈوز کافی مقدار میں لی گئی ہے۔ معدہ تو واش ہو گیا ہے، لیکن اگر شایان نے بات کاٹی، اگر 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ زیان نے بنا کسی لگی لپٹی کی ساری بات کلیئر کر دی تھی۔ شایان دیوار کے ساتھ جا لگا۔ کیا وہ ماں باپ کی طرح آج اینی کو بھی کھو دے گا؟ اسیر عشق ایپیسوڈ 49 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ شاذل خانزادہ اپنی اسپیشل پولیس فورس کی ٹیم کے ساتھ تاشا کے اڈے پہ پہنچ چکا تھا۔ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔
اس سائلنسر گنز کے ذریعے وہاں موجود سب کو باری باری موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ مجھے کور کرو، شاذل نے بلوٹوتھ سے اپنی ٹیم کو کہتے قدم آگے بڑھائے۔ سر، ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی ہے؟ شاذل کے قدم تھمے۔ کیا مطلب؟ کون؟ وہ الجھا۔ سر، وہ جو بھی ہے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے بڑھیں۔ ہم آپ کو کور کر رہے ہیں، عادل نے پختہ لہجے میں کہا۔ شاذل کچھ سوچے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے ہر طرف سے کور کیا جا رہا تھا۔ وہ محفوظ طریقے سے اندر پہنچ گیا تھا، جہاں اس کی نظر رسیوں سے جکڑی اپنی شریک حیات پہ جا ٹھہری۔ جلتا کوئلہ اس کی کلائی پہ رکھا گیا۔ وہ کس طرح ضبط سے دیکھ رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا؟ اس نے اپنی گن کو چیک کیا۔ سامنے ہی تاشا کھڑا سیٹی پہ کوئی دھن بجا رہا تھا۔ اٹیک! اور پھر وہ پلک جھپکے چھلاؤں کی طرح ان پہ اٹیک کر چکے تھے۔ کوئی اور بھی تھے لوگ جو ان کی مدد کر رہے تھے۔ شاذل نے اوپر آسمان کی جانب سر اٹھا کے اللہ کو شکریہ ادا کیا جو غیب سے اس کی مدد کر رہے تھے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 49 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ پرویز خان روم میں آئے تو سیدھا موبائل سے اپنے جگری دوست آفتاب شیرخان کو کال ملائی، جو پہلی بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا اور اسے اپنی سچویشن بتا کے اس سے مدد مانگی۔ اور یاروں کا یار، دشمنوں کا دشمن آفتاب شیرخان، اس خان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی تھی اور پشمینہ کا بتایا ہوا ایڈریس آفتاب شیرخان کو سینڈ کر دیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کنول نے آفتاب شیرخان کو عجلت میں باہر نکلتے دیکھا تو ایک پل کو قدم تھمے۔ میرے دوست کو ضرورت ہے میری۔ اس کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی ہے۔ دوست کی بیٹی؟ مطلب میری بیٹی؟ اسے بازیاب کروانا ہے۔ آفتاب شیرخان نے اپنی محبوب بیوی کی جانب دیکھتے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے اور آپ… کنول نے اس کے کالر کو چھیڑتے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ پہلے فرض، پھر یہ خواہشات، ہم
اس کے گال پہ دھیرے سے ہاتھ پھیرتا وہ قدم باہر کی طرف بڑھا گیا۔ کنول وہیں کھڑی گہرا سانس بھر کے رہ گئی اور دل ہی دل میں اس بچی کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ آفتاب شیرخان ناول تم میرے نکاح میں ہو کا سب سے بڑا ہٹ ہیرو ہے۔ کنول اس کی شیرنی، پورے ناول میں یہ جوڑی چھائی رہے۔ اس کا بدمقابل آج تک کوئی آ ہی نہیں سکا۔ آپ بھی اس کے پہلے 3 سینز پڑھیں، آپ کو FB پہ بھی مل جائیں گے۔ قسط شارٹ ہے، آج بہت زیادہ بیمار ہوں، کتنی مشکل سے سینز لکھے صرف میں جانتی ہوں۔ انجیکشن لگوا کے قسط لکھنا، ہائے کیا بتاؤں۔ خیر آج اسی پہ گزارا کریں، اگلی قسط لونگ دوں گی اور ساری کہانی سمیٹ لوں گی۔ آخری قسط کے 2 پارٹس بنتے ہیں یا 3، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن لاسٹ پارٹس رومانس سے بھرپور ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور منتہا چوہان کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ناول ملیں گے۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔